सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि ये ठंडी हवा का झोंका, सियालकोट बाई इलेक्शन में कामयाबी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी, और जो बैड गवर्नेंस के ताने मिल रहे थे, महंगाई के ताने मिल रहे थे, उसमें हुकूमत के लिए ये एक साय ऑफ रिलीफ कह सकते हैं। जल्दी से आपके सामने मैं 2021 में, मैं 20-19 की बात नहीं, सिर्फ 21 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उनका नतीजा क्या रहा, हुकूमत को किस तरह बदतरीन शिकस्त मिलती रही, ऑपोजिशन कामयाब होती रही, लेकिन अचानक अब हुकूमत का पलड़ा भारी हुआ। 19 जनवरी को हुआ था जी PS52 सिंध में ज़िमनी इलेक्शन, जहां पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह साहब कामयाब हुए थे। GDA के अरबाब गुलाम रहीम दूसरे नंबर पर आए, जो अभी इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी बन गए हैं। GDA का मतलब यह है कि PTI को शिकस्त हुई है। उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हुआ PS88 मलीर 2, जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच साहब कामयाब हुए और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर आए। तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पर आई थी। PS43 सांगड़ में इलेक्शन हुआ, जहां पीपल्स पार्टी कामयाब हुई पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो साहब दूसरे नंबर पर आए, लेकिन जो लीड है वो तकरीबन 42,000 की लीड से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। आगे आ गया जी बलूचिस्तान PB20 पशीन, जहां JUI कामयाब हुई। यह सीट खैर थी भी JUI की ही, लेकिन यहां पर भी PTI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि PTI की इत्तेहादी है, उससे वहां पे तकरीबन 50% की लीड से वो हारी, या जीतने वाला 50% की लीड से जीता। उसके बाद आता है जी NA45 जिला कुरम, जहां PTI ने कामयाबी हासिल की 13,992 और एक आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे। और फर्क सिर्फ जो है वो जीतने वाले और हारने वाले का वो 413 वोटों का फर्क था। ये पहली कामयाबी PTI को हासिल हुई ज़िमनी इलेक्शंस में जो 2021 में हुए। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आता है जी PP51 गुजरांवाला वजीराबाद का, जहां मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर थी। तकरीबन 5,000 से जायद की लीड से जीती मुस्लिम लीग नून। फिर आता है जी PK63 नौशहरा का हल्का। 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पे, लेकिन वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मुस्लिम लीग नून वहां से कामयाब हो गई। इख्तियार वली खान साहब जो कि कोई बहुत बड़ी मरकजी शख्सियत भी नहीं थे नून लीग की, लेकिन वो कामयाब हुए और PTI वहां पे दूसरे नंबर पर रही। तकरीबन 4,000 की लीड से नून लीग कामयाब हुई। आगे आता है जी NA75 सियालकोट, बड़ा तारीखी इंतखाबी मार्का था। दूसरी दफा यहाँ इलेक्शन हुआ था। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा नून लीग की, वो 1 लाख से जायद वोट लेकर कामयाब हुई और PTI जो है वो दूसरे नंबर पर रही। बड़ा टफ और अच्छा मुकाबला हुआ। NA249 अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कामयाब हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे। तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई। PS70 सिंध का बाई इलेक्शन था, जहां पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। JUI फे दूसरे नंबर पर और GDA जो है वो तीसरे नंबर पर थी, यानी तहरीक इंसाफ आप कह सकते हैं। PP84 मुस्लिम लीग नून मुअज्जम शेर कल्लू साहब, मई में इलेक्शन हुआ था, वो कामयाब हुए और PTI दूसरे नंबर पर थी। अली हुसैन साहब इनके उम्मीदवार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7वें नंबर पर थी। गुलाम हबीब अहमद साहब इनके उम्मीदवार थे। सिर्फ 235 वोट हासिल कर सकी पीपल्स पार्टी। और अभी जो आखिरी इलेक्शन हुआ 2 दिन पहले सियालकोट में PP38, जहां इमरान खान साहब के एहसन सलीम बरियार साहब कामयाब हुए और नून लीग को शिकस्त हुई। तो ये जो तकरीबन 13-14 ज़िमनी इलेक्शन 2021 में हुए, इन ज़िमनी इलेक्शंस में PTI को सिर्फ 2 जगह पे कामयाबी हासिल हुई है, सिर्फ 2, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 4 से 5 जगह पे कामयाब हुई है। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को भी तकरीबन 4 जगह पे कामयाबी हासिल हुई है, 1 जगह पे JUI फे को कामयाबी हासिल हुई। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड था ज़िमनी इलेक्शंस का तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर बड़ी बैशिंग हो रही थी कि सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए पंजाब में बार बार इलेक्शन आ रही है। अभी सियालकोट ने और आज़ाद कश्मीर ने कुछ जान में जान डाली है PTI की। मेरे साथ जो
3 انتہائی شخصیات موجود ہیں. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، آنریبل مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف، سر آپ کا بہت شکریہ. قمر زمان کائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر، آنریبل سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، کائرہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. سینیٹر عباس آفریدی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز، آفریدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آفریدی صاحب آپ ہی سے سر آغاز کرتا ہوں. یہ سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ سر؟ دیکھیں سیالکوٹ کا اگر آپ پچھلے الیکشن کا رزلٹ لیں تو جو ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے اس وقت لیا، یہ سیم ووٹ اس نے اس وقت بھی لیا تھا، اور جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے اس وقت ووٹ لیا تھا اس سے 20,000 ووٹ ابھی زیادہ لیا ہے. کتنا؟ 20,000. جو پرسنٹیج ہے، جو الیکشن کی پرسنٹیج آتی ہے، اس میں سمجھے کہ 20% اس وقت کے اور اس وقت کے ریشو پرسنٹیج بڑھی الیکشن کی رزلٹ کی. ساتھ میں ہی سارا دن بارش بھی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ملک میں الیکشن کو تجزیے کے طور پہ، جو میں پچھلے 5 سال اور 3 سال اور یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس ملک کے غریب عوام کو دیکھ رہا ہوں، میرے خیال عوام کو جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو بھیجا جاتا ہے، اور لیڈر کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنا نیریٹو اور ان کے مسائل کے حل کے بارے میں بات کرے. تو اگر آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی سے عوام نے ان کے کارکردگی پہ ووٹ دیا اور اس لیے ان کو 20,000 ووٹ بھی ملا، تو میرے خیال وہ کارکردگی تو یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، بجلی، گیس، روزمرہ کی اشیاء اور پیٹرول کی پرائسز، یہ وہ ہے کہ جو 70 سال میں جس چیز کی پرائس تھی، آج وہ چاہیے کہ 140 سال جب ہوتے پاکستان کی وہ پرائس ہونی چاہیے تھی، جو ڈبل سے اور 3 گنا سے بڑھ گئی ہیں 3 سال میں. 3 سال میں جو ہے 70 سال کا سفر کیا ان پرائسز نے. اگر چینی بھی لے لیں، آج میں چیک کر رہا تھا سلنڈر گیس کا، جس کا 800 روپے قیمت یا 2400 روپے، تو انتہائی مہنگائی، انتہائی برا حال. لیکن الیکشن وہ جیت رہے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال پاکستان میں ہم جو دنیا کو بھی میسیج دے رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ پاکستان قوم کو نہ مہنگائی سے غرض ہے، نہ کسی ان کو خالی غرض ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی اچھی تقریر کرے، مثال کوئی بولے کہ اچھی سٹائل مارے، تو اس پہ اگر ووٹ ملتا ہو، اور یہ سٹائل تو آپ کی پارٹی نے بھی بڑے مارے کہتے ہیں، اگر ووٹ تقریریں تو آپ کی پارٹی میں کہہ رہا ہوں اگر اس پہ ووٹ ملتا ہو یا نیریٹو پہ ہو، عوام جو چاہتی تو پھر وہ آپ کو ملنا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ اگر عوام نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، پورے ملک میں پتہ ہے، دنیا میں پتہ ہے کہ کیا کہا جاتا ہے. لیکن اگر عوام کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ہم نے، جیسے وہ الیکشن سے پہلے بولتی ہے، پھر وہ اس کے اثرات آتے ہیں اس گورنمنٹ میں، ریلیف ملتا ہے، ترقی ملتی ہے ملک کو. ایک بھی نظر سر ایک ضمنی سوال دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی سیالکوٹ میں دھاندلی ہوئی، جی ایم ایل این کہتی ہے سیالکوٹ میں دھاندلی ہوئی. اگر سیالکوٹ میں دھاندلی ہوئی، جو حکومت سیالکوٹ میں دھاندلی کر سکتی ہے، اس حکومت نے وزیر آباد میں دھاندلی نہیں کی، وہ حکومت NA-75 میں دھاندلی نہیں کر سکی، سیالکوٹ میں وہ خوشاب میں نہیں کر سکی. آپ نے اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں دھاندلی کرنا اور دھاندلی کروانا، ہر ایک چیز کا ہر وقت ایک الگ الگ طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، کسی وقت کچھ طریقہ چل پڑتا ہے، کسی وقت نہیں کام کرتا، کسی وقت کوئی فارمولا فٹ آ جاتا ہے. کسی ٹائم جو پرانے الیکشن میں تھا، پرانے الیکشن میں جو کام تھا، تو اگر آپ کو میں بتاؤں، آپ الیکشن کمیشن جائیں ایز اے پاکستانی اور لیٹر دیں کہ مجھے وہ ATS کی وہ ریکارڈز وغیرہ چاہیے، وہ آپ کو کہیں گے ہم نے اس کو ضائع کر دیا. کیا ضائع کر دیا؟ تو جس ملک میں پورا الیکشن کا ریکارڈ ہی ضائع کر دیا جاتا ہے اور اس کو رکھا ہی نہیں جاتا، ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو رکھتے، تو آپ سمجھے کہ اس ملک میں، مجھے تو ایز اے کہ میرا ایک اپنا نظریہ بھی ہے، پارٹی سے ہٹ کے میں سوچتا ہوں ایز اے پاکستانی، اور جو میں حالات دیکھ رہا ہوں ایک غریبی کی اور اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم الیکشنوں کا ہار جیت کو، پاکستان کی پورے سسٹم کو ہم جس طرف اور جس نیچ پہ لے جا رہے ہیں، میرا اور آپ کا فیملی کا تو گزارا ہوتا ہے، ہمارا تو اللہ کا فضل ہے، ہر ایک چیز ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کا گزارا نہیں ہو رہا. اس پہ ذرا اس کا نہ اس الیکشن مہنگائی پہ آگے چل کے بات کرنی، کیونکہ پیٹرول پھر 2.25 روپے مہنگا ہو گیا. یہ پیٹرول یہ 15 دن میں یہ 20 روپے اور مہنگا. LPG بھی مہنگی ہوئی. قائرہ صاحب سر، سپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا تو یہ ہے کہ حکومت جیتی ہے تو اس کو مبارکباد اپوزیشن کو دینی چاہیے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہے سیالکوٹ میں، کیوں کنٹروورشل بنا رہی ہے؟
अमीर साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। आप सियालकोट के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं? जी सर। देखिए अमीर, दो चीजें, अब मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रहा था और आपके खास शहदा देखिए, जैसे ये हुकूमत आई उसके बाद अपोजिशन इनके खिलाफ अपनी अपनी जगह पे एहतजाज करती रही। इनके गलत फैसलों पे, इनकी गलत पॉलिसीज के नतीजे में महंगाई हुई, बेरोजगारी बढ़ी, कारोबारी हालात बड़े खराब हुए। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अपोजिशन की कोशिश करती रही और फिर अपोजिशन इकट्ठे होकर अपोजिशन ने फैसला किया कौम को कि हम इस हुकूमत को 3 साल बर्दाश्त कर चुके हैं, अब इसको चलता करना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमने इनको एम्पल टाइम दिया, कोशिश की है, और ये हुकूमत ना अपने रवैये बदलती है, ना अपोजिशन के बारे में इनका रवैया तब्दील होता है, और अब लोगों के लिए इन्होंने जिंदगी अज़ाब बना दी है। तो जब हमने जलसे जुलूस शुरू किए तो हुकूमत खड़कना शुरू हो गई। हुकूमत के बारे में तासर बड़ा, हुकूमत तो जाने वाली है। वो जो जलसे जुलूस बढ़ते रहे, हुकूमत की घबराहट बढ़ती गई। और उसके बाद जिन बाई इलेक्शन का आपने जिक्र किया, बाई इलेक्शन आए तो हम पीडीएम ने कहा कि बाई इलेक्शन का बायकॉट करें। तो हम पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें, हमें बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए, हम सारे इकट्ठे हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त बहुत तंग है, इस वक्त ये हुकूमत अपने एक जगह पे खड़ी है, लिहाजा हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो हमारे पीडीएम के दोस्तों ने हमारी बात बड़ी मुश्किल से मानी, लेकिन फिर साबित हुआ कि हमारा मुतालबा दुरुस्त था और हमने सारे बाई इलेक्शन जीते, सारे। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आया, तो सेनेट में भी इनका तकाजा हमारे दोस्तों का फिर वही शुरू हो गया कि सेनेट का इलेक्शन को ब्लॉक करना है, लिहाजा इस्तीफे दे दे। हमने कहा कि इस्तीफे देने से भी सेनेट का इलेक्शन बायकॉट नहीं होगा। इसके ऊपर अगर तफसीली बात हुई, आपके प्रोग्रामों में भी हमने बड़ी वजाहत की है, तो वो भी हमारे इसरार पे जीते। तो जब अपोजिशन इकट्ठी थी तो गवर्नमेंट का चल चलाव था और वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया। हमने कहा कि आप इस वक्त पंजाब की हुकूमत को गिरा सकते हैं, आइए मिलकर उनके खिलाफ में एतमाद लाते हैं। जो पीडीएम का चार्टर था उसके ऊपर हमारे साथ तनाजा बना दिया गया कि नहीं, आप सीधे दें, हम कहें आप पहले वो जो पहले लिखी हुई क्लास है पहले उसको अमल दरामद करें। फिर मुस्लिम लीग का इरादा नहीं था कि वो पंजाब हुकूमत गिराए और अल्टीमेटली इमरान खान की हुकूमत गिराए। वो वाज़ेह हो गया, मरियम बीबी ने कहा, शाहिद खान ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तनवीर साहब ने कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा कि हमें ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं इनको। लिहाजा उसके बाद अब जब हम पे ये यलगार हो गई। अच्छा कारी साहब, कथा कलामी की माजरत, वो तो इसलिए कह रहे थे ना कि ये हुकूमत सूट करती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी इतनी नाकिस है कि वो खुद ही 2023 में शिकस्त खाएंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे, वो कहीं खून हमारे हाथों पे न लगे। ओके, अच्छा, बेहतरीन बात, ऐसे ही समझते होंगे, सही है गलत है इस पे बहस। लेकिन अगर वो ये समझते हैं तो फिर हमें क्यों वोट का इल्जाम ठहराते हैं। हम तो कहते थे कि जनाब अदम एतमाद करते हैं, हमने लिखा हुआ था, आपने हम पे इल्जाम दर्ज किया कि इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और आपने पीडीएम को तोड़ दिया। पीडीएम को तोड़ना इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हम इनको बार बार और असर आया कि अब अपोजिशन की जमात अपना इनकी स्पेस नहीं बनेगी तो इमरान खान की हुकूमत को नेचुरली फैलना था, नेचुरली उनका तासर आना था कि तगड़े हो जाएंगे। वो वज़रा जिनके चेहरों पे हवाइयां उड़ी हुई थी और उनके होंठों पे पिपड़ियां जम गई थी परेशानी से, वो उनके चेहरे खिल उठे कि जनाब अब तो अगला इलेक्शन भी हम लेंगे। तो ये कहना उनका हक है। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, वो कश्मीर का हो, सियालकोट का ही इलेक्शन था ना, सही है, का सियालकोट का ही इलेक्शन था और हम इकट्ठे थे तो हम जीत रहे थे। आज हम इकट्ठे नहीं हैं तो हम नहीं जीते। तो ये डिवाइड एंड रूल तो सर ये जो वो गोरे की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। अमीर बस एक मिनट, अगर कश्मीर के अंदर अपोजिशन इकट्ठी होती, पीडीएम अपनी जगह एक्टिवली काम कर रहा होता, पहली बात है पाकिस्तान में इनकी हुकूमत ही होती, लेकिन होती भी तो कश्मीर के अंदर आज इमरान खान के पास 10 सीटें ना होती। ये जो सबसे बड़ी बर्बादी फेरी है वो तो इसी बात ने फेरी है ना कि अपोजिशन बजाय इसके कम हुकूमत के साथ इकट्ठे होकर लड़ते,
اب اپوزیشن سے لڑ پڑی. ویسے قاہر صاحب ایک بات ہے, دیکھیں مریم بی بی نے بڑے جلسے کیے آزاد کشمیر میں, لیکن انہوں نے نہ زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا نہ بلاول صاحب کو ٹارگٹ کیا. بلاول صاحب نے ٹارگٹ کیا مسلم لیگ نے ان کی لیڈرشپ کو کشمیر میں. کے اندر 5 سال سے مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی نے وہاں پہ 2 حکومتوں کا مقابلہ کرنا تھا. 5 سال سے کشمیر میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ اور وہاں پہ فاروق حیدر صاحب کے وزارت عثمان میں رہی, اور فیڈرل گورنمنٹ 3 سال سے عمران خان کی تھی, لہذا ہمیں 2 گورنمنٹوں کا مقابلہ تھا. سو اس پہ تھوڑا بہت اعتراض تو کرنا مجبوری تھی کہ ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس تو تیز ہم نے کرنی جنہیں گرنا تھا نا اس کو. صحیح رائٹ. بیرسٹر صاحب سر, یہ ویسے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے یہ آپ کی بیرسٹر صاحب آپ کی پارٹی کی کہ آپ کا گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے, فرسٹریشن لوگوں کی بڑھ رہی ہوتی ہے, نوز ڈائیو نیچے, اچانک کوئی بوسٹر آپ کی پارٹی کو ملتا ہے, آپ کے 3-4 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں, یہ چکر کیا ہے سر؟ دیکھیں انالیسز آپ نے پہلے بھی اپنی انٹروڈکشن میں بھی کیا. انالیسز یہ ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کے الیکشن کو دیکھ لیں, جب ایک حکومت آتی ہے اور اپنی پالیسیز بناتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے کہ اسپیشلی اکنامک پالیسیز جو ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن موڈ میں آ جائیں. جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہم نے اپنی جو جتنی پرابلمز کیے تھے انہیریٹ جب حکومت آئی تھی, ان کو ریزالو کرتے ہوئے, ان کو سالو کرتے ہوئے, ان کو حل کرتے ہوئے ہمیں ٹائم لگ رہا تھا. اب جب اکنامک حالت بہتر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹس بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک نیا ولولہ آ گیا ہے اور وہ واپس اب ووٹنگ میں آ رہے ہیں. وہ اب جو الیکشن ہم نے سویپ کیا ہے لٹرلی آزاد کشمیر میں, اور اب جو سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن میں ہم نے جیت کی ہے, یہ سارا اسی پالیسیز کا ہی اثر ہے. دوسری بات بھی درست ہے کہ جہاں اپوزیشن ہے وہ چونکہ اپوزیشن آپس میں لڑ پڑی ہے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس کا تو انٹرنل بھی ایک لڑائی چل رہی ہے جس کے ذکر آپ مختلف پروگرامز میں کرتے رہے ہیں, جہاں ان کی اپنی لیڈرشپ میں اختلافات ہیں, تو اس نے بھی یقینی طور پہ مدد کی الیکشن جیتنے میں. لیکن جو بھی اس کی وجہ ہو, حقیقت یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے اور ہم جیت گئے. اب بہتر یہ ہوتا ہے جب آپ ہار جائیں, ایک کانٹیسٹ میں ہار جائیں, چاہے آپ کسی گیم میں ہوں یا الیکشن میں ہوں, تو آپ جو اپوزیشن ہے اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں ہم ہار گئے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے. الیکشن تو ایک آنے ہیں, بھی مزید آگے بھی آنے ہیں, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کارکردگی آگے بہتر کریں. ایک چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے, بہت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو بیانیہ ایک کریٹ کیا گیا تھا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ ناخوش ہیں اور گورننس نہیں ہو رہی, وہ ان الیکشن ریزلٹس کے بعد جو ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی, اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ بیانیہ اب لوگوں میں چونکہ جھوٹ پہ بیسڈ تھا, جھوٹ پہ مبنی تھا, اس لیے وہ بیانیہ جو ہے اب لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ آپ کانکریٹ بات کریں. بالکل صحیح ہے سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ سیلیبل نہیں ہے. یہ میں نے 12 ضمنی الیکشن بتایا آپ کے سامنے رکھے گنوا کے, 12 میں سے صرف 2 میں آپ کامیاب ہوئے, 10 میں آپ کو شکست ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں میں غصہ تو ہے نا, گریونس تو ہے نا لوگوں کی. جی دیکھیں, جو میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک ہے جو ضمنی الیکشن انڈیویجول الیکشن ہے, اور ایک ہے جو جنرل الیکشن ہے جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا. جنرل الیکشن ایکچولی پورا ماحول کریٹ کرتا ہے, اور یہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ ایک طرح کے منی ہمارا جو پاکستان کا الیکشن ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. تو آپ اس کو اینالائز کریں, اس کی ووٹنگ جو ہے اس کو اگر اینالائز کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بے شک ہم ہارے تھے کچھ ضمنی انتخابات پہ, جس کی وجوہات مختلف تھیں. اس میں کینڈیڈیٹس کی بھی ایک بڑی ایک رول ہوتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کون سا ہے اور اس کی کتنی بیکنگ ہے اپنی الیکٹریٹ میں, اس نے کتنا کام کیا ہوا ہے, اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ضمنی الیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت حد تک کینڈیڈیٹ پہ, لیکن جب آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹی کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ, پارٹی کی کارکردگی پہ, پارٹی کی پاس پرفارمنس پہ, پارٹی کا جو فیوچر مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں ضمنی الیکشن کو اتنا شاید اہمیت نہیں دیتا.
اس کی بھی اہمیت ضرور ہے سر چلے ریزلٹس کی. لیکن صاحب یہ ایک بریک سے پہلے ایک ضمنی سوال. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو ایک اپنا انالیسز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن آزاد کشمیر کا وہ ہے دراصل بینچ مارک یا وہ ہونا چاہیے لٹمس ٹیسٹ اور ضمنی الیکشن نہیں ہے, جبکہ دوسرا اینگل یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت اور آپ لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ ڈیلیور کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو بقول آپ کے, اور آپ خوشاب میں بھی ہارتے ہیں, آپ ڈسکا میں بھی ہارتے ہیں, آپ وزیر آباد میں بھی ہار جاتے ہیں. جی دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا ہر ڈیفرنٹ الیکشن کو آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا. اگر آپ انڈیویجول کانسٹیٹوئنسی کے الیکشن کو بات کر رہے ہیں, آپ کو دیکھنا ہوگا نمبر 1 اس کی پاسٹ پرفارمنس کیا تھی اس جگہ کی. آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ادھر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی ٹرائبل یا اس کی جو گاؤں کے ساتھ کنیکشنز ہیں یا لوگوں کے ساتھ کنیکشنز ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. بہت بار آپ دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشن میں ایک بہت پاپولر پولیٹیکل پارٹی غلط کینڈیڈیٹ چوز کر کے ہار بھی جاتی ہے, اور کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی جیت جاتا ہے حالانکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اگینسٹ ہیں. اور یہ بہت سارے ہمارے جنرل الیکشن میں بھی ایگزامپل ہیں جہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی جیتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ایک پولیٹیکل پارٹی کافی انفلوئنس کرتی ہے ایک الیکشن کو, ضمنی الیکشن کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ کا اپنا جو کام ہے وہ بھی بڑا اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پارٹی نے اس پرٹیکولر الیکشن میں کتنی آرگنائزڈ تھی وہ اپنی کیمپینز میں, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ اگر برشر صاحب ہم اسی چیز کو جو آپ نے رکھا کرائیٹیریا ہاریا, اگر ہم اسی کو ایک پرنسپل بنا لیں تو پھر یہ پرنسپل اسی پرنسپل کے اوپر پھر ہمیں ہر پارٹی کی ہار جیت کو پرکھنا ہوگا نا. پھر یہ ایسا تو نہیں کہ صرف یہ پی ٹی آئی کی ہار جیت کا یہ پرنسپل ہوگا, پھر سب کا یہی میرٹ ہوگا. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپسی پہ جو پی ایم ایل این کے اندر کانفلکٹ ہے, بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب مستعفی ہو سکتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی تو پھر مجھے صدر بنانے کا فائدہ کیا ہے. بریک کے بعد افریدی صاحب سے. بریک کے بعد خوش آمدید. آفریدی صاحب, شہباز شریف صاحب نون لیگ کے صدر اور نون لیگ کے صدر آزاد کشمیر کے الیکشن, جنرل الیکشن, اتنا جان ماری ہے نون لیگ نے وہاں پہ, اور نون لیگ کے صدر ٹوٹلی غائب اس الیکشن سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی خاقان عباسی صاحب نے بہت دفعہ الیکشنوں میں کمپین کیا. ابھی مریم نواز نے اپنی کمپین کی, پوری طرح کمپین کی. میں آپ کا سن رہا تھا, بیرسٹر صاحب اچھے آدمی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ابھی اس چیز سے آ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا طوفان ہے, یہ نیریٹو نہیں. اس میں تو ذرا پہلے بات میں پارٹی کانفلکٹ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں سیٹیں تھیں, مہاجرین کی کشمیر کی سیٹیں تھیں, 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نہیں جیتی جو سندھ کی تھی, باقی سیٹیں ساری پی ٹی آئی نہیں جیتی جدھر ان کی ساری گورنمنٹ ہے تینوں صوبوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ یہی جیت گئے. رہی بات ادھر کی الیکشن کمیشن کی, وہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کشمیر کو ایسے تھپڑ مارا منہ پہ جب انہوں نے کہا کہ گنڈاپور صاحب ادھر نہیں آئیں گے اور یہ ادھر سے جائیں. عمران خان صاحب نے جہاز میں بٹھایا کہ آؤ تقریر بھی کرو, باڑ میں گیا الیکشن کمیشن, جو ہم کہیں گے وہی ہوگا, کوئی ادھر الیکشن کمیشن نہیں ہے, ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. تو آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ان کے جو لوگ ممبر جیتے ہیں کہ بے فکر رہو یار, ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم کنفرم جیتیں گے, ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے. شیخ رشید صاحب نے کہا 9:30 بجے میں اعلان کر دوں گا سارا. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے ان کے منسٹروں نے کہی ہیں, جو ممبر جیتے ہوئے ہیں, جدھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ٹرانسفرز ہوئے ہیں, تو ادھر آپ کو یہ ساری ویڈیوز وہ ممبرز اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ یار وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرو ووٹ, ہم جیتے ہوئے ہیں, الیکشن ہے. اور یہ اس ٹائم کہہ رہے ہیں جب الیکشن ہوا نہیں ہے, ووٹ ڈالا نہیں گیا ہے, اور وہ گارنٹی سے کہہ رہے ہیں, اور وہ ساری جیتے ہیں. میں آپ کو ایک اور کمال کی بتاؤں, جس نے جلسے میں کہا ہے, وہ تو 2013 میں جو پھر ماڈل ٹاؤن میں کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب نے پولنگ ختم ہونے کے بعد تقریر کر دی تھی, پھر تو اس کا بھی تانا دیا جاتا ہے. دیکھیں کہ رزلٹ آیا نہیں, میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ بھی ڈکلیئر کر دی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح میں یہ بات بھی اسی طرح کروں. تو اس ٹائم آپ لوگوں نے کون سی بات نہیں کی جو آج نہیں کر رہے, تو یہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اس ٹائم بھی آپ یہی کہہ رہے تھے, تو آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کشمیر میں تھا, جن کینڈیڈیٹ نے تقریریں کی جلسوں میں کہ ہم کنفرم ہیں, ضائع نہیں کرو, اور وہ ساری جیتے. الیاس سے لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ان میں سے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے, سب کچھ ہمارے ساتھ ہے, ڈونٹ وری.
مقصد یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں اس ملک کو اس سے آگے لے جانا چاہیے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو بھی ختم ہو گیا مہنگائی والا, ٹھیک ہے, تو کمال ہے. جب 800 والا نیریٹو, ایک گورنمنٹ جب آتی ہے عوام کے لیے آتی ہے, وہ عوام کے لیے ایک ریلیف لاتی ہے. تو اگر بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری 3 سال کی پالیسی وہ اتنی بہتر ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور عوام کو سارا ریلیف دے دیا, روزگار دے دیا, اس وجہ سے ہم الیکشن جیت گئے, تو یہ ملک ان کا بھی ہے, یہ میرا بھی ہے. یہ اپنے آپ سے سوچے کہ جب یہ بات کرتے ہیں, یہ مطلب ایک زبردست انسان ہے, میں ان کی تعریف کروں گا کیونکہ یہ اچھے انسان ہیں. اگر یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاں ارے کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور پاکستان صحیح نیریٹو پہ چل رہا ہے اور عوام کو بڑی ریلیفز مل گئی ہیں, تو خدا کرے کہ ان کی اس بات سچ ثابت ہو. اور جو یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے نظر وہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے سوائے تباہی کے, سوائے مسائل کے, سوائے مشکلات کے. ایک چیز اور, نہیں میں وہی بتا رہا ہوں, خاقان عباسی کو ایک تحفہ دیا گیا, وہ تحفہ تھا 6 مہینے کی قید, وہ LNG کی پرچیز پہ کی, انہوں نے اس میں سے کک بیکس لیے, بہت مہنگا خریدا فلانا. آج وہ اربوں روپے کا فائدہ پاکستان کو مل رہا ہے جو پرائس انہوں نے, آج خاقان عباسی کی قیمت کا جو LNG پاکستان کو مل رہی ہے اور جو سٹنگ گورنمنٹ خرید رہے, اس میں اربوں روپے کا فرق ہے. یہ اگر ایک انسان اپنے ملک کو اربوں کا فائدہ دے اور وہ اس کو 6 مہینے جیل میں ڈال دو, پھر آپ اربوں روپے مہنگی خریدو اور پھر آپ کہو کہ یہ ہماری پرفارمنس ہے, یہ ہماری کارکردگی ہے, وہ تو پھر ایک اس پہ تو ویسے ایک لمبی بحث ہو جائے گی. وہ حکومت کہتی ہے کہ سیکرٹ ڈیلز کی قطر کے چلو ساتھ, آپ ان کی مان لیتے ہیں سیکرٹ ڈیل جو ہے سستی ہے اور اوپن ڈیل مہنگی ہے, چلو اس طرح مان لیتے ہیں. اچھا اوپن ڈیل مہنگی ہے, سیکرٹ ڈیل سستی ہے. یہ بتائیں سر کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر نہیں جا سکتے تھے, جب 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو مریم بی بی نے الیکشن سیالکوٹ میں جلسہ کیا, تو شہباز شریف سیالکوٹ تو جلسہ کر سکتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپین چل رہی ہوتی ہے, کسی جگہ ایک شخص چل رہا ہے, کسی کیوں کہتا ہے اچھا اس کمپین کو یہی لیڈ کر لیں. دیکھیں میں اچھا چلیں اب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, شہباز شریف صاحب اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے بھتیجی کو دے دیا کہ بھئی کھیلو جا کے الیکشن لڑو. حمزہ شہباز کی پوری طرح سے تیاری ہوئی ہے پنجاب میں. 2015 کا لوکل گورنمنٹ الیکشن حمزہ شہباز نے کروایا, 2013 سے 18 تک کے ضمنی الیکشن پنجاب میں جتنے ہوئے سارے حمزہ شہباز نے ٹکٹس دی, الیکشن کی پروفائلنگ کی, پالیسی میکنگ کی. آپ نے حمزہ شہباز کو بھی سائٹ پہ کر دیا, وہ بھی نہیں آئے. کوئی سائٹ پہ کوئی بھی نہیں ہے. سائٹ پہ اگر کہہ دینا کہ فلانا سائٹ پہ ہے فلانا سائٹ پہ نہیں ہے. ایک الیکشن میں نے تو آپ کو بتا دی ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو کہا کہ ایز اے پاکستانی آپ الیکشن کمیشن سے کچھ مانگ لے, آپ کو کہے گا ڈسٹرائے کر دیا. لیکن اگر اس سے بڑھ کے میں خود یقین مانے کہ پاکستان کو ہم چینلوں پہ جو شام کو بیٹھ جاتے ہیں اور جس طرح ہم پورٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ آل از ویل, اور اس طرح سے نہیں ہے. آپ اس اسلام آباد میں جو سنیچنگ اور جو برا حال, جو غربت کی کرائم ریٹ بڑھا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ باقی شہروں کا کیا حال ہوگا. اور کیپٹل کی حالت, کیپٹل ایک چھوٹا سا شہر, اس کا قائرہ صاحب یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم بولے سب کو ایز اے لیڈر. ایک میں ایک بات کروں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, یہ فرض بنتا ہے اگر ہم ایک سچ بولنا بھی چھوڑ دیں ڈر کے مارے, آپ کے ٹی وی چینل پہ آ کے تو بولے نا سچ. میں آپ کو سچ یہ ہے, ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں اور بہت تلخ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین بھی ایز اے ایمان ہو کہ مسلمان کا رہ گیا ہے کہ ہمارا رزق بند کر دیا جائے گا, ہماری زندگی موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا, ہماری عزت و ذلت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جو تینوں فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. بدقسمتی سے ہم یہ فیصلوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بولے اپنے اسٹیٹ کے فائدے کے لیے تو آیا اس کی مجھے کوئی سزا نہ کرنی پڑے. قائرہ صاحب یہ افریدی صاحب چھپا رہے ہیں یا واقعی اسی طرح کی سچویشن ہے, وہ لحاظ کر رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کا, یا واقعی بالکل سب آل از ویل پارٹی کے اندر بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ دیکھیے دو باتیں امید. ایک تو جو کہا بیرسٹر صاحب نے کہ اپوزیشن کا یہ بیانیہ کہ ملک میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور حالات بڑے خراب ہیں, یہ بیانیہ پیٹ گیا ہے اور یہ جھوٹ پہ مبنی تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آج ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی. ہم تو جھوٹ بول رہے تھے اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی کر رہے ہیں, لوگوں میں زندگی میں سکھ کا سانس لے لیا ہے. تو باہر سڑک کے اوپر جا کے پوچھ لیجیے کسی سے, بلکہ آپ کے اسٹوڈیو میں جو لڑکے کھڑے ہیں پیچھے کیمروں کے پیچھے, ان سے پوچھ لیجیے, یہ جو لوگ کھڑے ہیں, تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے. رہی بات کہ کشمیر کا الیکشن کیوں جیتا گیا, کشمیر کے الیکشن میں بہت ساری فورسز الیکشن جتواتی ہیں
اور اس میں جس طرح باقی جگہوں پہ ہوا، بہت سارے لوگوں کو آخری وقت میں شفٹ کرا دیا گیا جماعتوں سے. اور یہ یاد رکھیے، یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں میرے دانش میں کوئی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہم فوج کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ، تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مخالف نہیں ہے. ایک پولیٹیکل رول ہے، پولیٹیکل رول کی مخالفت ہے. اپنے ادارے کی کوئی مخالفت نہیں، ادارے کے اصل کام کی کوئی مخالفت نہیں. اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے پولیٹیکل رول کے اوپر اعتراض ہے. تو سوال تیسرا جو سوال تھا کہ جی کیا مسلم لیگ کے ساتھ الیکشن میں کیا ہوا، کیونکہ وہاں انکمبنٹ پرابلم تھا نا. کشمیر میں 5 سال ان کی گورنمنٹ تھی، جس طرح لوگوں کی توقع ہوتی ہے وہ ڈلیور نہیں کرتے. اور ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں 3 سال سے ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر کے رکھا ہوا تھا. اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو وہاں پہ برادریوں کی پالیٹکس بھی ہوتی ہے، پھر جوڑ توڑ کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیت گئے. مسلم لیگ کا پرابلم میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ اگر پی ڈی ایم کو توڑ کے مسلم لیگ ہمارے ساتھ نہ لڑ پڑتی تو آج پاکستان کے اندر پالیٹکس مختلف ہوتی. لیکن یہ ان کی مرضی ہے. ہاں یہ بات درست ہے. عباس یہاں میری جماعت میں ہو تو میں بھی شاید ڈیفینڈ ہی کر رہا ہوں، لیکن مسلم لیگ کے اندر بہرحال سیریس پرابلم ہے. شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے بڑا واضح طور پہ، اور اب تو مسلم لیگ کتنے لوگ کہتے ہیں نا، اوپن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو شہباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، لیکن بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا چلے گا. یہاں لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہے، بیانیہ شہباز شریف صاحب کا ٹھیک ہے. یہ تو لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو قاری صاحب وہ نون میں سے شین اور میم نکلی تو نہیں ہے، پارٹی تو انٹیکٹ ہی ہے. بہرحال اختلاف ہے، پارٹی انٹیکٹ ہے اور پارٹی انٹیکٹ رہنی چاہیے. ہم پارٹی کے کبھی خلاف نہیں. میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ٹوٹنا بڑا بدقسمتی ہوتی ہے. اور سیالکوٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کا یا حمزہ صاحب کا نہ جانا تو سمجھ آتا ہے. الیکشن کمیشن نے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی ایم این اے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ قانون بھی ہے تو غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ وہاں بائی الیکشنز میں ایم این ایز یا ایم پی ایز یا منسٹرز نہیں جا سکتے، ایون پارٹی لیڈر نہیں جا سکتا. یہ غلط قانون ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن کشمیر میں میاں صاحب کا نہ جا، یہ مسلم لیگ کے اندرونی کانفلکٹ کا نتیجہ ہے. اور مسلم لیگ کو چاہیے کہ یہ جو بھی بیانیہ بنانا ہے اس کو واضح طور پر سامنے کریں. یہ نہ ان سے کوئی بات چھپی ہے، نہ مجھ سے چھپی ہے، نہ آپ سے چھپی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. صحیح بات ہے. بیرسٹر صاحب، سر ایک تو جو آپ پرفارمنس کا کلیم کر رہے تھے کہ جی یہ جو ہماری وکٹری ہے اس کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے پرفارمنس کے ساتھ. چونکہ پرفارمنس بڑھ گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے، تو اس لیے سیٹیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر پبلک پلس بھی تو ہے نا، صرف آزاد کشمیری تو پلس نہیں ہے نا. یہاں کہیں نکل جائیں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ حالات کیا ہیں. دیکھیں جی، پبلک پلس ایک جمہوریت میں ریکگنائز کی جاتی ہے، ایکسیپٹ کی جاتی ہے، پول سے نہیں. وہ ہوتی ہے جب الیکشن. آپ کی سر ویڈیو آف ہے، ویڈیو بھی آن کر دیں. جی ہلو. جی جی سر، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ کی ویڈیو بھی آف ہو گئی ہے، اس کو بھی اگر آن کر دیں کائنڈلی. ایک سیکنڈ. تو بیرسٹر صاحب آپ ویڈیو بھی مین وائل آن کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا کہ مہنگائی جو ہے دوبارہ آپ نے پیٹرول جو ہے وہ 1.7 پر لیٹر آپ نے بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ ایل این جی جو ہے، ایل پی جی جو ہے وہ بھی آپ نے 10 روپے مہنگی کر دی. تھوڑا سا آپ تو ماشاءاللہ آپ کی تو بیک گراؤنڈ بھی ہے، اکنامکس کی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے جی. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں یا ایل این جی کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں، کیونکہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں 4 مہینے پیٹرولیم منسٹر بھی رہا تھا، تو مجھے اس سے پہلے بھی تھوڑا علم تھا، اور 4 مہینے میں میں نے کافی کچھ سیکھا بھی اس پرائسز کے بارے میں. کیونکہ اس وقت بھی یہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں بھی ایک معاملہ آیا تھا کہ پرائسز انکریز کرنے پڑ رہے تھے، اور ایک بار کیے بھی گئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ آپ پیٹرول جب، چونکہ بین الاقوامی یہ ایک انٹرنیشنل پرائسز ہوتے ہیں، آپ کو خریدنا پڑتا ہے، تو آپ کی ہر مہینے وہ اس کی پرائسز یا اس کی جو قیمتیں ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، اور آپ کو اس کا برڈن
पास करना पड़ता है। मसलन अगर आज 1 रुपए का है कोई चीज और वो कल आप 2 रुपए की खरीदेंगे तो आपको वो 2 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा 1 रुपया है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स होता है उसके ऊपर उसको आप कम करके या ज्यादा करके अपनी कीमतों को स्टेबलाइज रखते हैं। आप फिर भी सब्सिडाइज करते हैं प्राइस को, लेकिन आप कुछ हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप प्राइस इतना ज्यादा तब्दील कर दें इंटरनेशनल प्राइस से कि आपको खुद नुकसान होना शुरू हो जाए हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने भी कारोबार करना है, हुकूमत ने भी चलाना है। LNG का भी यही पोजीशन है कि LNG एक स्टॉक मार्केट की तरह है, आपको आज के दिन नहीं पता कि कल के दिन क्या प्राइस होगा। जब आप कल खरीदने जाएंगे तो हो सकता है प्राइस कम हो सकता है वो ज्यादा हो। आज के दिन आपने फैसला करना है, आपको चूंकि जरूरत है आप उसी प्राइस पे खरीदेंगे जो इंटरनेशनल प्राइस है, और उसके बाद उसको जब अगले महीने जब पेमेंट्स की बारी आएगी, जब प्राइसिंग की बारी आएगी तो आपको वो तब्दील करना पड़ेगा प्राइस। तो ये हुकूमत के हाथ में सब कुछ नहीं होता, टैक्सेशन की हद तक जरूर है। बैरिस्टर साहब यहीं से शुरू करते हैं, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे ओवरऑल परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिस पर ऑपोजिशन मुतमईन नहीं है। ऑपोजिशन आपके इलेक्शन की जीत को मान लेगी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से जीत है। आप इसे जवाब देंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सेनेटर साहब, परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस आफ्टर ऑल एक इशू है पंजाब के अंदर। उस्मान बुज़दार साहब का, महमूद खान साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, इसको सब्सटैंशली कैसे आप साबित करेंगे कि हाँ इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है वोट बैंक में? ये सबसे पहले तो एक इंग्लिश का फ्रेज है, प्रोवर्ब है, जिसमें कहा जाता है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपका इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, जब आप इलेक्शन हम जाएंगे 2023 में इंशाल्लाह, तो आपको उस वक्त नजर आएगा कि लोग क्या सोचते हैं एक्चुअली गवर्नेंस के बारे में, और ये जितने इश्यूज हैं वो क्या, उनकी फीलिंग क्या है हुकूमत के 5 साल के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। एक गैलप पोल कर लेना या 10 लोगों को पूछ लेने से आपको एक आइडिया नहीं होता। यस, आप उसको डिबेट जरूर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो अहम है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरी नजर में एक जमहूरियत में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, जिसका लोगों को भी उसमें यकीन हो कि हाँ ये ऑपोजिशन है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML को भी एज नेशनल पार्टीज बिल्कुल रहना चाहिए। ये जो गड़बड़ हो रही है PMLN में नजर आ रही है, मुझे उम्मीद है कि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को रिजॉल्व करके बेहतर तरीके से वापस आएंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात से बाहर निकल कर आते हैं तो नैब उनको पकड़ लेता है, तो बेचारे कहाँ स्ट्रांग रहेंगे, वो तो मार खा रहे हैं हर तरफ से। देखिए, जहां तक नैब का ताल्लुक है, वो तो अगर उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी ने करप्शन की है और उसका सबूत मिल गया है नैब को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो तो मेरी नजर में उसका एहतसाब होना चाहिए, वो प्रोसेस चलना चाहिए अपनी जगह। लेकिन पॉलिटिक्स का जहां तक ताल्लुक है, वहां एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब स्ट्रांग अपोजिशन होती है, वो तनकीद करती है गवर्नमेंट की, कोई भी हुकूमत हो, मैं पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत हो, जब उसकी तनकीद होती है तो फिर वो उस तनकीद के ऊपर देखते हुए, उस क्रिटिसिज्म को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। तो एक तरह ऑपोजिशन गवर्नमेंट की, कौम की तो मदद कर ही रही है क्रिटिसाइज करके या तनकीद करके, लेकिन वो गवर्नमेंट की भी मदद कर रही होती है और गवर्नमेंट फिर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। तो यकीनी तौर पे हमने जब शुरू में बहुत बार रिपीट हो गया है कि बहुत सारी गलत चीजें इनहेरिट की थी, इकोनॉमी गलत थी, खराब थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे उसमें, और उस बजट में जो अभी आया है उसमें जिक्र भी किया गया है। तो वो चीजें देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को दुरुस्त किया गया, और अब उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेरी नजर में रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे
کہ وہ آگے جا کے مزید بھی آئے گا. رائٹ. قاہرہ صاحب جب حکومت نے کہا کہ جی ہم نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں فتح حاصل کرنے کے بعد اب ہم سندھ جائیں گے اور اب ہم سندھ میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے, تو پیپلز پارٹی اس بات پہ تھوڑی خفا ہو گئی, حالانکہ ابھی زرداری صاحب 8 دن رہ کر گئے ہیں لاہور, پی ٹی آئی تو خفا نہیں ہوئی سر. پیپلز پارٹی تو کوئی خفا نہیں ہے جی. ہم سب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بڑی دیر کرتے, ان کو آج جانا چاہیے اور ان کو جا کے کراچی کے لوگوں سے جو پرومس کیا ہوا تھا وہ 10 کچھ ارب روپے کا پرومس تھا وہ تو دیں, ان کے کام سے شروع کرائے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرانے سے بڑا اچھا ہے. پورا ملک ساری جماعتوں کے لیے کھلا ہے, کسی جماعت کے اوپر کوئی نہ کوئی ناراض ہو سکتا ہے, نہ کسی کا حق ہے روکنا کسی کو, نہ کوئی روک سکتا ہے. بالکل یہ کہیں یا نہ کہیں, ہاں جب کوئی کہتا ہے کہ میں فتح کر لوں گا تو اس کے جواب میں تو پھر بڑک کے جواب میں تو پھر کہا جاتا ہے نا کچھ ناراض کے جواب میں ذرا تلخ بات ہوتی ہے. لیکن جمہوری زندگی میں, جمہوری طریق میں یہ سب کا حق ہے, ہر جماعت ہر جگہ جا سکتی ہے. زرداری صاحب 8 دن رہے, زرداری صاحب کو 8 مہینے رہنا چاہیے. اسی طرح باقی قیادت کو, عمران خان صاحب کو چاہیے وہ سندھ کے اندرون میں بھی جائیں, کراچی میں بھی جائیں, سب جگہ. ہاں اگر وہ وہاں پہ اپنے اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی بنے ہیں ارباب غلام رحیم وہاں پہ جا رہے ہیں تو پھر اچھا ہے, تو وہ پھر ذرا دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ ملے گا. لیکن جو تلخ باتیں کی گئی ہیں وہ بڑکوں کے جواب میں, جب کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم فتح کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے جواب میں وہ تو قاہر صاحب کو پتہ ہے, وہ جیسے پنجاب میں کہتے ہیں کہ قلعہ اکھاڑ دیں گے, تو وہ تو پتہ ہے نا پھر الیکشن سیاست اس میں ہوتا ہے کہ جی فتح کر دیں گے جا کے اور چھا جائیں گے. نہیں میں کہہ رہا, انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم سندھ گورنمنٹ ختم کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. بھائی جاؤ, بڑک مارنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے کوشش کرو, اگر لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں بسم اللہ. لیکن اگر آپ بڑک ماریں گے تو جواب میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بڑک تو لگانی پڑے گی نا ہمیں بھی. صحیح ہے. اب فریدی صاحب, پی ایم ایل این کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ 2 سال باقی رہ گئے ہیں, انٹرنل کانفلکٹ کے اوپر بات ہوگی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کی کوئی پریزنس نہیں, بلوچستان میں کوئی پریزنس نہیں بن رہی ہے, سندھ میں کوئی پریزنس نہیں بن رہی ہے. آپ صرف نیریٹو کے اندر ہی الجھ کے رہ گئی. پارٹی کے نیریٹو شہباز شریف کا چلے گا مفاہمت والا, یا مزاحمت والا نواز شریف کا چلے گا؟ پی ایم ایل این اس وقت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی. ہم نے نوشہرہ کا الیکشن جیتا, بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کی پرفارمنس تھی, ٹھیک ہے. ہم نے کراچی میں الیکشن کیا, مفتاح صاحب کو آپ نے دیکھا, نمبر پر آئے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے بہتر. ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ جب اپوزیشن ہماری اکٹھی تھی تو یہ تھا کہ جو بھی پارٹی سیکنڈ آئی ہوگی اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم اب کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کرے گی. یہ ہمارا ایک اتفاق رائے سے فیصلہ تھا. لیکن ہر جگہ میں اپوزیشن میں ہی جدھر ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا اپوزیشن بھی کھڑی کر دیتی تھی. اس کے باوجود ہم نے مقابلے کی, وہ سیٹ جیتے. میں بیرسٹر صاحب کی بات مجھے اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ جو کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. آپ کو بیرسٹر صاحب اچھے لگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی باتیں, ایک بیرسٹر بھی ہیں, اچھے انسان بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان اور بہت بڑے والد کے بیٹے بھی ہیں. ان کو جہانگیر ترین صاحب کی کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا تھا. تو سارا ٹائم چینلوں پہ ہم دیکھتے تھے عمران خان کہتے تھے پکڑ کے اندر, وہ جہانگیر ترین والی, ہاں جہانگیر ترین صاحب پروگرام کے آخر میں کو یاد ہے میں اس لیے, اور کمیٹی کے ہیڈ بھی ان کو بنایا. اور اس میں جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے خاموش بھی کرا دیا, ان کی کرپشن بھی ختم ہو گئے, ان کا نیب بھی ختم ہو گیا, ایف آئی اے بھی ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, اور سسٹم جہانگیر ترین صاحب اسکرین سے بھی آؤٹ ہو گئے. میرا مقصد آفیشیلی کوئی ایسا اناؤنس نہیں ہوا, ویسے آفیشیل کدھر اناؤنس ہوتا ہے, مطلب میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ کرپشن, اگر میں سچ بولوں, پورا معاشرہ کسی نہ کسی لحاظ سے کرپشن میں, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سچ نہیں بول رہا, کوئی جو ہے مورلی کرپشن میں ہے, کوئی فائنینشلی کرپشن میں ہے. پورے معاشرے کی ڈائریکشن جو ہے, ہر انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم نے ملک کے لیے سچ بولنا شروع کر دیں, ایمانداری شروع کر دیں, ٹائم پہ آنا شروع کر دیں. نہیں, کوئی نہ کوئی ایشوز ہر ایک یہ, لیکن ہے وہ کرپشن. جیسے ہمارا آج ہم آپ کے ٹی وی کے پروگرام پہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہم آپ کے چینل پہ آ کے, یقین مانیں اگر ہم اس 1 گھنٹے کو بھی اس میں 50% ہی سچ بول دیں, 100 نہیں, یقین مانے پاکستان کی ڈائریکشن, آپ سیاستدان 30% بھی پروگرام میں سچ بول دیں, یقین مانے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, 50% کی تو ضرورت سارے ایشوز ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, ایک پولیٹیشین نہیں, ہر شخص, ہاں سب, مطلب اصل میں آپ, ہر شخص, ہمیں بھی سر, ہم صحافی بھی, آپ صحافی ہو گئے. اچھا, اگر آپ صحافی سارے چینل سارا دن بیٹھتے ہیں, آپ لوگ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں, آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولیں, کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ سینیٹر عباس حفیظی صاحب, سینیٹر
علی ظفر صاحب اور قمر زمان کارا صاحب، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔